अस्सलामु अलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ आसिफा महफूज। और मैं हूं आमिर हाशमी। पहले अहम खबरों का खुलासा। हुकूमत ने इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में 3 नए खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मंजूरी दे दी है, जिससे इन जोन्स की मजमूई तादाद 20 हो गई है। काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड को साबिका रेवेन्यू की कमी पूरी करने की इजाज़त दी है। कौमी असम्बली के स्पीकर ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ तिजारती हजम में इजाफे से खित्ते की खुशहाली यकीनी होगी। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की सालमियत के लिए इसके साथ खड़ा है और हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का हिस्सा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की आलमी वबा के असरात से बहाली के लिए तरक्की पजीर मुल्कों के लिए मालियाती गुंजाइश पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत लोगों को दरपेश तमाम मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। बर्री फौज के सरबराह ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पायदार अमन और सलामती के हुसूल तक जारी रहेगी। आज़ाद जम्मू व कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 2005 के ज़लज़ले को कल 15 साल मुकम्मल हो जाएंगे, जिसमें इस अलमनाक ज़लज़ले में जाँ बहक होने वालों को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज जिला शुपिया में मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले आमिर हाशमी। शुक्रिया आसिफा महफूज। हुकूमत ने इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में 3 नए इक़्तिसादी जोन्स की मंजूरी दे दी है, जिससे इनकी मजमूई तादाद बढ़कर 20 हो गई है। यह मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में बोर्ड ऑफ अप्रूवल्स बराए खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स के 6ठे इजलास में दी गई। इनमें पंजाब का खुसूसी इक़्तिसादी जोन रायवंड और सिंध का धाबेजी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ा महकमों को हिदायत की कि वो इन खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में गैस और बिजली समेत दीगर सहूलतों की फराहमी को अव्वलीन तरजीह दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत का हदफ खुद इन्हिसार पाकिस्तान है, जो एक आलमी ताकत के तौर पर उभरेगा। वो आज नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के ICT शोबे के फ़रोग़ और तंजीम के बारे में कौमी सेमिनार की इख्तितामी नशिस्त से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने ICT शोबे को साजगार फ़ज़ा फराहम करने के लिए हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि ICT के शोबे में रोज़गार की फरहमी और आमदन के हुसूल की वसी गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने पाकिस्तानी नौजवानों पर जोर दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हुनर सीखें। काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड को मालियाती खसारा पूरा करने के लिए इक़दाम करने की इजाज़त दी है। मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने आज इस्लामाबाद में कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में कमेटी को आइंदा मौसम सरमा में RLNG के ज़रिए घरेलू और कमर्शियल सारिफिन के लिए लोड में तवाज़ुन रखने की भी इजाज़त दी गई। कमेटी ने ओगरा को RLNG के CNG स्टेशंस को नए CNG लाइसेंस जारी करने की इस शर्त पर मंजूरी दी कि लाइसेंस हासिल करने वाला शख्स मकामी तौर पर गैस हासिल नहीं कर सकेगा या उस पर मुंतकली का दावा नहीं कर सकेगा। ECC ने मजीद गंदम की खरीदारी के लिए रूसी हुकूमत के साथ गंदम की कीमत पर बातचीत के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी। इसके अलावा 3,30,000 मेट्रिक टन गंदम पास्को, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान तकसीम की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ तिजारती हजम में इजाफा खित्ते की तरक्की यकीनी बनाएगा। वो आज इस्लामाबाद में पाक अफगान तिजारत और वीज़ा सहूलत के हवाले से फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप की एग्जीक्यूटिव कमेटी के आगाही इजलास की सदारत कर रहे थे। स्पीकर ने कहा कि बरामदात का फ़रोग़ पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। असद कैसर ने कहा कि वस्ती एशिया की गुज़रगाह पर वाक़ होने के अलावा अपने महल वक़ू की वजह से बरामदात का अहम मरकज़ है।
اجلاس کو بتایا گیا کہ اضافی نفری کی تعیناتی اور افغانستان جانے والے کنٹینروں کی جلد کلیئرنس کی بدولت کنٹینر کلیئرنس یومیہ اوسطاً 1870 تک پہنچ چکی ہے اور یومیہ 2000 کنٹینرز تک بڑھائی جائے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی سالمیت اور سلامتی کے تحفظ کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر خارجہ نے اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود سے آج ٹیلی فون پر گفتگو میں کہا کہ حرمین شریفین کا تقدس ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وزیر خارجہ نے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی تنصیبات پر حملوں کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مکمل حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات گہرے اور تاریخی نوعیت کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی اور عالمی امور پر دونوں ملکوں کا یکساں موقف خوش آئند ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق پاکستان کے افریقہ کے ساتھ اشتراک عمل کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کینیا کے خارجہ امور کے بارے میں کابینہ کے سیکرٹری ایمبیسڈر رائشل اوور اومامو سے آج ٹیلی فون پر گفتگو میں انہوں نے تمام شعبوں میں کینیا کے ساتھ اشتراک عمل جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم پر زور دیا۔ گفتگو میں دو طرفہ سیاسی، تجارتی اور معاشی تعلقات سے متعلقہ باہمی دلچسپی کے وسیع امور اور اقوام متحدہ اور دیگر کثیر ملکی فورمز میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے ایمبیسڈر اوماما کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 2021-22 کے مدت کے لیے ایک غیر مستقل نشست پر کینیا کے انتخاب پر مبارکباد بھی پیش کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سلامتی کونسل میں کینیا کی موجودگی سے افریقہ اور دنیا کے دیگر علاقوں میں امن و سلامتی کو فروغ حاصل ہوگا۔ دونوں وزراء نے مشترکہ دو طرفہ اور کثیر ملکی امور کے بارے میں اشتراک عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے کرونا کی عالمی وبا کے اثرات سے بحالی کے لیے ترقی پذیر ممالک کے لیے مالیاتی گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی دوسری کمیٹی کی بحث کے دوران خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ مناسب مالیاتی اور ٹیکنالوجی کی معاونت کے ساتھ ترقی پذیر ممالک ترقی کی قربانی دیے بغیر دیر پا معاشی ماڈلز تیار کر سکتے ہیں۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ غریب ترین ممالک عالمی وبا سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کرونا وائرس کی ویکسین جلد ہی ہر کسی کو ہر جگہ دستیاب ہوگی۔ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے یورپی یونین کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، سائنس و ٹیکنالوجی، عوامی رابطوں، انسانی حقوق اور ترقیاتی عمل میں موجودہ تعاون کو مزید وسعت دینے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ پاکستان یورپی یونین سیاسی مکالمے کے چھٹے مرحلے کے آن لائن اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ یورپی ایکسٹرنل ایکشن سروس کے ڈپٹی سیکرٹری انریک مورا نے یورپی یونین وفد کی قیادت کی۔ سیکرٹری خارجہ نے انسداد دہشت گردی اور غیر قانونی مائیگریشن سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے کردار پر روشنی ڈالی اور قانونی مائیگریشن کے لیے راستے کھولنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے پاکستان کو یورپی یونین کی جانب سے عطا کردہ باہمی طور پر فائدہ مند جی ایس پی پلس اسٹیٹس کی اہمیت کا اعتراف کیا۔ سیکرٹری خارجہ نے اپنی ہم منصب کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق اور انسانی صورتحال کی سنگین خلاف ورزیوں، مقبوضہ علاقے کے آبادی کے تناسب میں تبدیلی کے غیر قانونی اقدامات اور بھارتی اقدامات کے باعث امن و سلامتی کو لاحق خطرات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے عالمی برادری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق پرامن حل کے لیے اقدامات کرے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فلاز نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت لوگوں کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آج کراچی پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کے احتجاجی تحریک کا مقصد لوٹی ہوئی دولت اور غیر قانونی اثاثوں کو بچانا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت حزب اختلاف کو NRO نہیں دے گی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا اور وزیر اعظم عمران خان گیس اور بجلی کے شعبوں کو درپیش مسائل قوم کے سامنے رکھیں گے۔
آج جو ہے تو اکٹھے ہو رہے ہیں، حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے. کیا اخلاقی جواز ہے ان کے پاس کہ ساری چیزوں کو تباہ و برباد کیا، ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا. بجلی سیکٹر ہے، اس میں صرف کارخانے لگائے بجلی پیداوار کے، کیونکہ اس میں آسانی سے پیسے بن سکتے تھے، اور نہ ٹرانسمیشن پہ توجہ دی، نہ ڈسٹریبیوشن پہ توجہ دی. یہ جو ادارے سارے بالکل ڈسفنکشنل ہو گئے. یہ کوئی ایک دن کی بات تو ہے نہیں، یہ تو ایک پورا سلسلہ ہے جو کہ ہمیں ورثے میں ملا ہے، اور ہم بالکل کیپیبل بھی ہیں، ہم کمیٹڈ بھی ہیں کہ انشاءاللہ ان کو ہم ٹھیک کریں گے. پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے کانٹریکٹ ملازمین کے بارے میں ایک سوال پر وزیر اطلاعات نے کہا کہ پی بی سی، پی ٹی وی اور دیگر وفاقی سرکاری اداروں کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. کراچی کے زیرو کے حوالے سے وفاقی حکومت کے آرڈیننس سے متعلق سوال پر شبلی فراز نے کہا کہ بندرگاہوں اور جہاز رانی کے وزیر نے آرڈیننس سے متعلق اصل صورتحال واضح کی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ جزیرے کی ترقی سے صوبے میں خوشحالی آئے گی اور سندھ کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. سائنس و ٹیکنالوجی کے وزیر فواد حسین چودھری نے کراچی میں گورنر سندھ عمران اسماعیل سے ملاقات میں اسلام آباد کے بعد کراچی میں الیکٹرانک بسیں متعارف کرانے کے لیے حمایت کی پیشکش کی. گورنر سندھ نے بہت سی نئی ٹیکنالوجیز کو متعارف کروانے پر وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کی کارکردگی کو سراہا. وزیر برائے انسداد منشیات اعظم خان سواتی نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو منشیات سے پاک ماحول کی فراہمی کے لیے منشیات فروشوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. تفصیلات ہمارے کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق سے. آج کوئٹہ میں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کے ساتھ کوئٹہ پریس کلب میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے اعظم خان سواتی نے کہا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ صوبائی حکومت کا ہے اپنے ایکسائز کے ذریعے، پولیس کے ذریعے اور دوسری جو ان کے پاس لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے اس کے ذریعے جو ہے منشیات کا کلا کما کرے. لیکن جو بڑے کنگ پن ہیں انشاءاللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مجھے آپ کی معاونت کی، آپ کی گائیڈنس کی، آپ کی مشاورت کی ضرورت ہے. اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے کہا کہ آج بلوچستان ترقی کے راہ پر گامزن ہے. انہوں نے کہا کہ شکست خوردہ عناصر اپنی بقا کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. خاتون اول سمینہ عارف الوی نے کہا ہے کہ چھاتی کے سرطان کی بروقت تشخیص سے 90% علاج ممکن ہے اور خواتین اپنی فلاح و بہبود کو نظر انداز نہ کریں کیونکہ صحت مند خواتین معاشرے کی تعمیری حصے دار ہیں. آج اسلام آباد میں آگاہی پروگرام سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خواتین کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ چھاتی کے سرطان سمیت اپنی متعلقہ بیماریوں سے آگاہ رہیں. وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت لائف سٹاک سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے صوبے میں جدید ترین ٹیکنالوجی متعارف کروائے گی. آج لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ کسانوں کو مالی طور پر خود کفیل بنانے کے لیے وسیع گنجائش رکھتا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت نے پاسکو سے 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی ہے جس میں سے 2 لاکھ میٹرک ٹن پہلے ہی صوبے میں پہنچا دی گئی ہے. آج صحافیوں کو پشاور میں بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے خصوصی معاون برائے اطلاعات کامران خان بنگش نے کہا کہ حکومت عوام کو رعایتی قیمتوں پر گندم فراہم کر رہی ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پائیدار قیام امن اور استحکام کے حصول تک دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی. انہوں نے ان خیالات کا اظہار کرنل مجیب الرحمان شہید کے اہل خانہ سے اسلام آباد میں ملاقات کے دوران کیا جنہوں نے ٹانک میں خفیہ آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کیا. اس موقع پر آرمی چیف کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھیں. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہمارے آفیسرز اور جوانوں کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی. انہوں نے شہید کے درجات کی بلندی اور روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی. ڈپٹی اسپیکر بلوچستان محمد بابر مساخیل نے کہا ہے کہ صوبے کے کم ترقی یافتہ علاقوں کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ریڈیو پاکستان لورا لائی کے نمائندے سے آج ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ضلع مساخیل میں متعدد ترقیاتی اسکیموں کے لیے 1 ارب روپے سے زائد رقم مختص کی گئی ہے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. آزاد جموں کشمیر اور خیبر پختونخوا میں 2005 کے زلزلے کو کل 15 سال مکمل ہو جائیں گے جس میں اس المناک زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. آزاد کشمیر میں ہونے والی تقریبات کے حوالے سے ہمارے مظفر آباد کے نمائندے بادشاہ خان کی رپورٹ.
دن کا آغاز مساجد میں شہداء کی روح کے ایصال ثواب اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوگا۔ تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں صبح 8:54 پر شہداء کے احترام میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ ریاست کے تمام 10 اضلاع میں قرآن خوانی، دعائیہ تقاریب، دستاویزی فلموں کے ذریعے غمزدہ کہانیاں دکھائی جائیں گی، جبکہ شہداء کی یاد میں موم بتیاں روشن کرنے، سیمینارز اور تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ برسی کی مرکزی تقریب صبح یونیورسٹی کالج گراؤنڈ مظفر آباد میں ہوگی، جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان مہمان خصوصی ہوں گے۔ دریں اثنا آج CMH روڈ پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، میونسپل کارپوریشن، ریسکیو 1122، فائر بریگیڈ اور ٹریفک پولیس کا فلیگ مارچ کیا گیا۔ دن کی مناسبت سے خیبر پختونخوا میں بھی مختلف دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے پشاور کے نمائندے مطیع اللہ کی اس رپورٹ میں۔ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کی برسی کے حوالے سے بالاکوٹ میں کل صبح زلزلہ متاثرین سول سوسائٹی کے نمائندے اور دیگر تنظیمیں صبح 8:52 پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گی۔ اس موقع پر ایک تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 8 اکتوبر 2005 کی صبح ملک بھر میں 7.6 کی شدت سے آنے والے ہولناک زلزلے سے ہزارہ ڈویژن اور آزاد کشمیر میں بڑے پیمانے پر مالی اور جانی نقصانات ہوئے۔ آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی نے آج مظفر آباد میں اپنے ایک اجلاس میں کئی ایک جیسی قراردادوں کی منظوری دی، جن میں اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بھارت کو متنازع علاقے میں آبادی کے تناسب میں تبدیلی سے روکنے کے لیے مداخلت کرے۔ قراردادوں میں ایوان نے غیر قانونی طور پر جاری کیے گئے تمام ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کی تنسیخ، کشمیریوں کو مزید بے اختیار کرنے والے ناجائز قوانین کے خاتمے اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کے ذریعے اپنی عالمی قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سینئر وزیر چودھری طارق فاروق کی جانب سے پیش کی گئی ایک قرارداد کے ذریعے ایوان نے پاکستان کے ساتھ گہری وفاداری کا اظہار کیا اور اس کو اپنی حتمی منزل قرار دیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم پاکستان کشمیر کے بہترین مفاد میں ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ حکومت ریاست میں سیاحت کے فروغ کے لیے ثقافتی ورثے اور آثار قدیمہ کے تحفظ کے لیے وافر فنڈز مہیا کرے گی۔ وہ آج مظفر آباد لال قلعہ میں تزئین و آرائش کے حوالے سے منعقدہ سنگ بنیاد کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ یہ منصوبہ 14 کروڑ روپے کی لاگت سے 2 سال میں مکمل ہوگا۔ راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ نیلم وادی کے تاریخی شادرہ قلعے کی بھی تزئین و آرائش اور بحالی کی جائے گی۔ ریڈیو پاکستان کی ڈائریکٹر جنرل امبرین جان نے کہا ہے کہ ریڈیو پاکستان اپنی طاقتور آواز سے ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر رہا ہے۔ وہ آج براڈ کاسٹنگ ہاؤس میرپور کے دورے میں ریڈیو پاکستان میرپور کے ملازمین سے گفتگو کر رہی تھیں۔ امبرین جان نے یقین دلایا کہ ریڈیو پاکستان بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ریڈیو پاکستان کی ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور بھارتی پروپیگنڈے کا بھرپور مقابلہ کر رہا ہے اور کشمیر کے مظلوم عوام کی آواز بن گیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نئے طاقتور ٹرانسمیٹر کی تنصیب سے ہماری آواز کنٹرول لائن کے اس پار مقیم کشمیریوں تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع شوپیاں میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے نوجوان کو ضلع کے علاقے سوگن میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ نوجوانوں کی شہادت پر سوگن اور دیگر مضافاتی علاقوں میں زبردست بھارتی مخالف مظاہرے کیے گئے۔ لوگوں نے گھروں سے باہر آ کر آزادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف فلک شگاف نعرے لگائے۔ بھارتی فورسز اہلکاروں اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئے۔ فورسز اہلکاروں نے مظاہرین پر گولیاں چلائیں، پیلٹ برسائے اور آنسو گیس کے گولے داغے، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہو گئے۔ بھارتی فورسز نے مقبوضہ علاقے کے کئی دیگر مقامات پر بھی تلاشی آپریشن کیے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں بے گناہ کشمیری نوجوانوں کے قاتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیریوں کی منظم نسل کشی میں مصروف ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس کی 3rd کمیٹی میں مانگ چونگ اور سنگ کیان سے متعلق امور پر پاکستان سمیت 70 ملکوں نے چین کی پالیسی اور موقف کی حمایت کی ہے۔
چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا شون ینگ نے آج ایک بیان میں کہا کہ تمام ممالک اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ چین کی طرف سے ہانگ کانگ کے خصوصی انتظامی خطے سے متعلق قومی سلامتی، قانون کا نفاذ، ایک ملک دو نظام کے استحکام اور طویل مدتی طریقے کے لیے موضوع ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممالک اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خود مختار ریاستوں کو بین الاقوامی معاملات میں مداخلت نہ کرنا اقوام متحدہ کے منشور میں شامل ہے، اور انہوں نے دوہرے معیار اور انسانی حقوق کے مسائل کو سیاسی رنگ دینے کی بھرپور مخالفت کی۔ افغانستان میں ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والے الگ الگ دھماکوں میں 2 خودکش بمبار سمیت 9 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ لیبیا میں 2 مخالف دھڑوں کے وفود نے ملک میں خود مختار سربراہان کی تقرری کی منظوری دی ہے۔ ایک بیان میں ایوان نمائندگان کے رکن ادریس عمران نے کہا کہ دونوں وفود مراکش میں اپنے مشاورتی اجلاس جاری رکھیں گے تاکہ عبوری مرحلے کے اختتام کو یقینی بنایا جا سکے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل نے کہا ہے کہ جنوبی افریقہ بلائنڈ کرکٹ نے آج اتفاق کیا ہے کہ وہ اگلے سال پاکستان قومی بلائنڈ ٹیم کے خلاف سیریز کے لیے اپنی ٹیم پاکستان بھیجیں گے۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے چیئرمین سلطان شاہ نے کہا ہے کہ انہوں نے T20 اور ایک روزہ سیریز کے لیے اگلے سال 22 فروری سے 4 مارچ تک ٹیمیں بھیجنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو اسلام آباد سے مری تک سائیکل ریس کا اہتمام کرے گی۔ فیڈریشن کے صدر سید اظہر علی شاہ نے آج ABP کو بتایا کہ فیڈریشن نے اس ریس کے انعقاد کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس میں اسلام آباد سائیکلنگ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری ہارون، PCF سیکرٹری نثار احمد اور خیبر پختونخوا ایسوسی ایشن کے سیکرٹری محمد علی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام الحاق شدہ یونٹس اور 4 صوبے اس ریس میں حصہ لیں گے۔ سابق آسٹریلوی آل راؤنڈر شین واٹسن سمجھتے ہیں کہ سابق پاکستانی کپتان شاہد آفریدی بہترین T20 بالر تھے۔ انہوں نے T20 کرکٹ کی طرز میں شاہد آفریدی کو پہلے 5 بہترین بالرز کی فہرست میں دوسرے نمبر پر رکھا ہے۔ 39 سالہ شاہد آفریدی بہت ہی کم اکانومی ریٹ پر وکٹیں لینے کی صلاحیت کی وجہ سے لسٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ڈیوڈ ہیم کا مقصد نیوزی لینڈ میں 2022 کے ICC ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنا اور دنیا کے 4 ویمن کرکٹ ٹیموں میں گرین شرٹس کو پہلے نمبر پر لانا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پہلا قدم صرف ٹیم کے نقطہ نظر سے انفرادی طور پر بھی کارکردگی میں مستقل مزاجی حاصل کرنا ہے۔ اب نے کھیلوں کی خبریں سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ MV ڈینسا جگوار نامی پہلا بحری جہاز 55,000 میٹرک ٹن سے زائد درآمد شدہ گندم لے کر آج پورٹ قاسم پہنچا۔ TCP کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت کی ہدایت کی پیروی کرتے ہوئے پاکستان ٹریڈنگ کارپوریشن دنیا بھر سے 15 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کر رہی ہے۔ پاکستان کے ایوان صنعت و تجارت کی فیڈریشن کے ایک وفد اور سار کے چیمبر آف کامرس کے نائب صدر حاجی غلام علی نے آج ایبٹ آباد اور ہری پور چیمبر اور ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کا دورہ کیا اور ان کی کابینہ کے نئے منتخب ارکان کو مبارکباد دی۔ اسٹیٹ بینک نے ہاؤسنگ اور گھروں کی تعمیر کے لیے قرضوں کی فراہمی کے حوالے سے بینکوں کے لیے سزا اور جرم کا نظام متعارف کرایا ہے، جس کا مقصد بینکوں کے لیے مارٹگیج قرضوں اور ڈیولپرز اور بلڈرز کو فنڈز کی فراہمی کی غرض سے ضروری اہداف مقرر کرنے کی اپنی پالیسی پر عمل درآمد کرنا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 722 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 39,894.96 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 162.36 روپے، قیمت فروخت 166.15 پاؤنڈ اسٹرلنگ 209.18 214.07 یورو 190.42 اور 194.90 اور سعودی ریال قیمت خرید 43.24 اور قیمت فروخت 44.35۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 96,880 روپے رہی۔ اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ لوک ورثہ کل اسلام آباد میں بابا بلے شاہ کے کلام پر صوفی سنگت کا اہتمام کرے گا۔ صوفی سنگت کا عنوان ہے الٹے ہور زمانے آئے، جس میں ان کی شاعری پر روشنی ڈالی جائے گی جو صرف سندھ اور پنجاب کے صوفیہ نے نہیں بلکہ سکھوں کے گرو نے بھی استعمال کی تھی۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ پروفیسر سعید ان کا مشہور کلام پڑھ کر سنائیں گے، جس میں اتھوارہ، برامہ، شیارخی، کافی اور دیگر اصناف شامل ہیں۔
اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں قومی خواجہ غلام فرید سیمینار ختم ہو گیا ہے. تفصیلات ہمارے بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویز سے. حسن حقیقی نور ازل. اس خصوصی سیمینار کی صدارت سجادہ نشین دربار حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ خواجہ معین الدین محبوب قریجہ نے کی، جنہوں نے 22 برس بعد اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں سیمینار کے انعقاد کو انتہائی خوش آئین قرار دیا. جبکہ مہمان خصوصی چیئرمین پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز پروفیسر ڈاکٹر یوسف خشک تھے. اس موقع پر تقریب کے میزبان وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، ہم جو خواجہ فرید چیئر ہے اس کو فعال بنانے کے لیے اس کے اندر ایک مینجمنٹ کمیٹی تشکیل دیں گے، ایک آنرری ڈائریکٹر لے کے آئیں گے فل ٹائم بیسس پہ کہ وہ ایکٹیویٹیز جو اس چیئر کا تقاضا ہے، جو حضرت خواجہ غلام فرید کا جو پیغام ہے اس کو پہنچانے کے لیے ڈفرینٹ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کو ہمیں کانٹینٹ کریٹ کرنا ہوگا تاکہ اس سوشل میڈیا پہ ہماری ویری اسٹرانگ ایک پریزنس ہو اور ہمارے ٹارگیٹ آڈینس تک یہ پیغام پہنچے. وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کا مزید کہنا تھا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا پیغام رہتی دنیا تک راہ بھٹکے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور نشان منزل کی حیثیت رکھتا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں. 2020 کا کیمسٹری کا نوبل انعام 2 سائنسدانوں کو عطا کر دیا گیا ہے. اس انعام کا اعلان آج سویڈن کی رائل اکیڈمی آف سائنسز نے کیا. نوبل کمیٹی نے کہا کہ یہ تکنیک استعمال کر کے محققین جانوروں، پودوں اور چھوٹے خردبینی جانداروں کے ڈی این اے میں درست تبدیلی کر سکتے ہیں. آسٹریلیا کے محققین نے آج کہا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی تکنیک وضع کر لی ہے جس کے ذریعے صرف 30 سیکنڈ میں کورونا وائرس کی تشخیص کے لیے جینیاتی مواد کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے. اس ٹیکنالوجی میں ہتھیلی نما مشین اور گھریلو پستہ میکر کی بنی ہوئی ڈیپس سٹیکس استعمال ہوتی ہیں. اب ہم پیش کریں گے آج موسم کی تازہ ترین صورتحال اور پیش کر رہی ہیں آصفہ محفوظ. گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں دن کے وقت گرم رہے گا. آج سب سے زیادہ گرمی تربت میں پڑی جہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت یہ رہے: اسلام آباد، پشاور اور کراچی 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 36، کوئٹہ اور گلگت 29، مظفر آباد 33 اور مری 25 ڈگری سینٹی گریڈ. اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ سے پھر سن لیجیے. حکومت نے اسلام آباد، پنجاب اور سندھ میں 3 نئے خصوصی اقتصادی زونز کی منظوری دے دی ہے جس سے ان زونز کی مجموعی تعداد 20 ہو گئی ہے. کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کو سابقہ ریونیو کی کمی پوری کرنے کی اجازت دی ہے. وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی سالمیت کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہے اور حرمین شریفین کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور بحری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پائیدار امن و سلامتی کے حصول تک جاری رہے گی. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت لوگوں کو درپیش تمام مسائل حل کرنے کے لیے پرعزم ہے. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر فورن ڈیسک عائشہ افتخار، مدیر کھیل، تجارت، سائنس اور فن کی خبریں زنیرہ خالد، کوارڈینیشن ایڈیٹر مقدس رؤف، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگران اعلیٰ عبد الحادی مایار. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی
براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی آصفہ محفوظ، عامر ہاشمی اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔